मगर वो ये बताने के लिए तैयार नहीं था इसने ऐसा क्यों किया। भाई बहन, माँ या बाप, इसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। सलार के बाद इसके बड़े भाई की तरह इसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे कि इसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन इसके सारे प्लान्स जैसे बेकार रह गए और अब वो इस साइकोलॉजिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सलार उस्मान ने इसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर बुलवाया था। ठीक है सलार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहती हो तुम? सलार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिशें करने और मरने में बड़ा फर्क है। तीनों दफा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखे, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं इसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। इसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसकून अंदाज में ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा था। और वो मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही क्यूरोसिटी है ही समझ लीजिए। साइकोलॉजिस्ट ने एक गहरी सांस लेकर इस 150 IQ लेवल वाले लड़के को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश है तो तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म नहीं हुआ? वो तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ था, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ था। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला। और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की किस इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। जैसे जॉय की इंतहा होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इसी तरह दर्द की तो कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप भी समझ सकते हैं। मैं नहीं समझ सका। फर्ज करें एक बार स्ट्रिप देख रही हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप डांस कर रहे हैं, आपने कुछ डांस भी कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होश और आवाज खो देते हैं। फर्ज करें आप ड्रग ले रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, आप ड्रग कर रही हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी लिए और भी लिए हुए हैं, आप नाच रहे हैं, फिर ऐसा आप होशोबाज खुद बैठते हैं, आप फिर सरूर में चले जाते हैं। कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रही हैं, आपको कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कज़न के साथ ऐसे बाजू में जाता हूँ। फिर प्रॉब्लम ये है कि इनकी तरह मैं मदहोश नहीं होता। आई विल नेवर गेट वाइल्ड विद जॉय। मुझे इन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ें मुझे मायूस करती हैं। मैंने सोचा कि अगर ज़रूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर ही पहुंच जाऊं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नजर आ रहा था। तुम इस तरह की चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हो और इतना शायद एटॉमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सलार ने इस बार इंतहाई बेजारी से कहा, प्लीज़ प्लीज़ अब मेरी जहानत की राग मत लापने लग जाना। तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफ सुनते सुनते। इस लहजे में तलखी थी। साइकोलॉजिस्ट कुछ देर इसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते? मैंने क्या किया है क्या? मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरी सांस ली। क्या आपको एक बार फिर से शुरू से बताऊं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। बादल घूम फिर कर
پھر وہیں آ گئی ہے۔ سائیکولوجسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم نے یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کیا؟ سالار گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ بے اختیار کہکا لگایا۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ! آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی کر رہا ہوں؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ نے اس طرح کے کئی کیسز اس کے ساتھ ڈسکس کیے۔ ہر بار نتیجہ کہ وہی 3 پارٹ رہا۔ اب اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجوانے کے بجائے یہیں رکھیں۔ اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھیجانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ سالار نے ان کے فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس نے ان کے فیصلوں پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجا جائے۔ سائیکالوجسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے۔ انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی توقعات کے بارے میں بھی اس کو بتایا جو وہ اس سے رکھتے ہیں۔ اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ماں باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو کو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سالار سکندر نے تقریباً تنگ آ کر اسے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا کر دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سہلاتے ہوئے اس سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارو۔ طیبہ نے سر ہلایا۔ وسیم نے امیمہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فونز لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے پاؤں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں آ گیا۔ اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امیمہ کے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر کھینچ لیے۔ امیمہ برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے اکیلے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فونز کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امیمہ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فونز کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فونز کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امیمہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں، تم کیا سن رہی تھیں؟ اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امیمہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے ہیڈ فونز کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفعہ ہو جاؤ اور ہیڈ فونز مجھے دو۔
وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس کا خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلاح کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب مجھے نہیں سننا، تم ہیڈ فونز رکھ لو اپنے۔ امیمہ نے ہیڈ فونز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امیمہ نے اسی انداز میں سے کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکین جواب دیتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، گپ شپ ہی کر۔ تم نے چپ کا روزہ تو توڑا، تم نے جو اسلام آباد آنے پر رکھ لیتی ہو۔ امیمہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے۔ سب پر ہوتا ہے امیمہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول باتوں کو، یہ بتاؤ تم آج کیا کر رہے ہو؟ عیش۔ وہ اسی طرح کرسی جھٹکتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو۔ میں آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بھری نگاہوں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آئی ہو، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا، امیمہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے کچھ جتلاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلق کا کیا حال ہے؟ امیمہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھا دیتا ہے، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا، امیمہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیسوں کہ کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔
تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکلا تھا۔ کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ؟ لڑکی جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے۔ امیمہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی ہوگی۔ تب شائبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا ہوتا ہے۔ امیمہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا ہے، وہ بھی گاڑی کے شیشے پر۔ اس کے نام کے ساتھ یاد تو ہونا ہی تھا۔ امیمہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سا موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا ہی نہیں؟ امیمہ وسیم کا مذاق اڑانے لگی۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ پاپا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا ہوگا۔ بس اس لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے تو خیالات ویسے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ سمایا کو پتہ چلنا اگر اس قسم کی کسی موبائل کا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امیمہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ۔ وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کم سے کم یہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی سے لگنے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ امیمہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی ہو؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا۔ امیمہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ڈالا۔ اب آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امیمہ کے ہاسٹل چلے جائیں۔ یہ کچھ کپڑے ہیں، اس کی درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ سلمیٰ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا۔ سیزن ختم ہوتا جا رہا ہے اور پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے۔ آپ کا تو پتہ نہیں اب کب آئیں گے۔ سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا یا پھر ڈرائیور سے بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امیمہ کے ہاسٹل گئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ
کیپر کے ہاتھ انہوں نے ماما کے لیے پیغام بھیجوایا، خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اور اب کچھ بیزار ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، ماما کی بچپن کی دوست۔ اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ ماما کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، اس کی امی نے بھجوائے تھے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں ٹھیک ہوں، میں یہ ماما کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا اور لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں ہے۔ عاصم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، ماما مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ عاصم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد وہ واپس مڑ گئی۔ جویریہ بھی یہ پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہوا جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہیں۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو ماما نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے ماما کا نام لے لیا، جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، اور تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کر اس کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے؟ مجھے کیا پتہ، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر کہاں گئی ہے؟ ماما ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا، جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں، یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے۔ ہاسٹل میں بھی اب یہ ہنگامہ شروع ہو جاتا تو پولیس کو بلوا لیتے، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہوئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم سے کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ یہ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں ماما کو کوئی حادثہ پیش تو نہیں گیا، ورنہ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کتراتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل رات تک آ جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نہ آئی تو پھر ہم وارڈن سے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے اسے۔ سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا ان دونوں نے۔
जवेरिया ने इसे देखा मगर इसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी इसके चेहरे से झलक रही थी। जवेरिया राबिया रात भर सो नहीं थके। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थीं। अगर वो आई तो क्या होगा, ये सवाल इनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल कर आ रहा था। नहीं, अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें अंदाजा था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्दअमल जाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह से मलामत करेंगे। उन्हें मामा के वालिद को सब कुछ साफ बताने पर तनकीद का निशाना बनाएंगे और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर और भी नाराज होंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और इनकी फैमिली का रद्दअमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में क्या बातें करेंगी और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस इनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाजा कर सकती थीं। इसलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो गई कहाँ है और क्यों। वो दोनों इसके पीछे ले रवैयों का तजुर्बा करते हुए कोशिश कर रहे थे। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। उलझी आई थी। पढ़ाई में भी इसका दिल नहीं लगता था। और वो जो एक बार वो पूरे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहां वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह इस पर एतबार कर लिया। राबे को पिछली बातें याद आ रही थी मगर माँ ऐसी नहीं थी तो मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को भी इस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंच गई थी। राबिया इसकी मर्जी से इसकी मंगनी हुई थी और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर फिर वो इस तरह की हरकत क्यों कर सकती है। जवेरिया ने इसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है। मैंने तो मक्खी बनाकर इसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया। इसके अब्बा इससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं होगी। और तो हमसे वो यही कह रहे थे कि वो घर जा रही है। राबिया बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हादसा हो गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी ताकि इसका भाई इसे कोस्टर के से पैक कर ले। अगर इस बार भी इसने इत्तला दी थी तो फिर इसके वहाँ ना पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ ना बैठे होते और यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते। और इसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने इसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ, वो कभी भी एक माह में दो बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी। इसने वार्डन से ख़ास तौर पर ये कहकर इजाज़त ली थी कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह फंस जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सब कुछ इस तरह हमें छुपाया। हमें साफ साफ बता देना चाहिए था इसके वालिद को। फिर वो चाहे जो भी करते, इनका मसला था। कम से कम हम तो इस मामले से निकल जाते। राबिया मुसलसल बढ़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है। सुबह
تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو وارڈن سے سب کچھ بتا دیں گے۔ کمرے سے جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امیمہ ویکینڈ پہ ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجنے کے قریب ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل گئی۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہوں نے وارڈن سے کہے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امیمہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھوں پر تھا اور فولڈر ہاتھ میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگیں۔ کل کے اخبارات میں تو وہ ہیڈ لائنز بھونٹ کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں، یکدم غائب ہو گئیں۔ ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امیمہ کی شکل دیکھ کر یاد آ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے اسے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے نا، رابعہ نے تیز لہجے میں کہا۔ امیمہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امیمہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امیمہ بوکھلا گئی اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ امیمہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب میں رابعہ نے اشتعال سے کہا۔ شرم کرو امیمہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ آخر تم ثابت کرنا کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھئی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کرتے، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتے، رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ، امیمہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں۔ وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امیمہ نے بھی قدرے بلند آواز سے کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے۔ امیمہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو، اسلام آباد سے آ رہی ہوں، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پاپا یہاں آئے تھے؟ امیمہ نے پوچھا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے۔ جویریہ، انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ کہا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے؟ جویریہ نے۔ امیمہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں پتہ چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا امیمہ۔ میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہیں
پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امیمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بات نہیں؟ امیمہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بیبی اسٹیپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلدی مت کرو۔ مگر اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا پر بھی شرم محسوس کر اس کے چہرے پر ہو۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور وہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امیمہ نے جوتوں کے قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان کی اجازت لینے کی کوشش کرتی، وہ کبھی اجازت نہیں دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس سے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے۔ امیمہ نے اس کی بات کا جواب نہیں۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں گے تو تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ گی، اس بار واپس ہی نہ آؤ تو؟ رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تمہیں ہے؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ابا اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے، اس لیے یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ تم لوگوں کو کیسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔ امیمہ نے معذرت سے جواب دیا۔ تم کم سے کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی۔ جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، امیمہ نے کہا۔ کم سے کم میں تمہارے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ امیمہ نے اسے قدرے کمزور انداز میں، تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پہ لگ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، امیمہ جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی ہو، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ امیمہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صوفیہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے سے دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے؟ امیمہ نے کہا۔ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امیمہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امیمہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی دعا سلام تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑیں؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر، کم سے کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اس سے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، امیمہ نے۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں؟ جویریہ نے پوچھا۔ امیمہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امیمہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امیمہ نے قدرے دھیمے الفاظ میں کہا۔
जवेरिया ने कुछ घबराते हुए राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से इसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, तुम पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो, जवेरिया ने कदर सख्त लहजे से कहा। उमैमा सर उठाकर खामोशी से इसे देखने लगी। फिर कुछ देर शिकस्त और अंदाज में इसका सर झुका ली। इसने सर झुका लिया। बताओ, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में मामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उमैमा को जैसे एक करंट सा लगा। इसने शौक और बेचैनी के आलम में ये जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती रही, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोच कर तकलीफ होती है तुम गुमराही के रास्ते पर चढ़ी हो। तुम्हें इसका एहसास तक नहीं, ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुसलमान होना ज़रूरी है। उमैमा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को नहीं कर सकती थी कि जवेरिया कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से इसकी बात काट दी। तुमसे तब जो कुछ कहा था ठीक कहा था। उमैमा पलकें झपकाए बगैर इसे देखती रही। इससे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं जानने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजा समझती हूँ। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था ठीक कहा था। उमैमा पलकें झुकाती बगैर इसे देखती रही। इसे जवेरिया की बात से बहुत तकलीफ हुई थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजा समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। उमैमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। उमैमा कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात मत करना। उमैमा ने उभरे हुए लहजे में इससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। उमैमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उमैमा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही थी, हकीकत बता रही थी। रोने या जज्बात में आने की बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि तुम में और तहरीम में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि तुमने तो मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ दी है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ। मैमा के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हारी अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछने का इसरार नहीं करती। उमैमा ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूँ। जवेरिया ने कदरे
مخالفانہ انداز میں کہا، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ میمہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم سے کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ ایک بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ میمہ بھڑک اٹھی، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں میمہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا۔ میمہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے میمہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کروں۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوس کی بات ہے، جویریہ نے کہا۔ میمہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے کے ساتھ اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میمہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہوئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ میمہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے میمہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ میمہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی تھی، اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی تقریبوں میں بھی انہیں بلاتی تھی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ چند بار میمہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کی بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں ان کے گھر آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں نہیں پسند کرتی ہو؟ میمہ کو ان کی بات پر تعجب آ گیا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے فرقے کو کیوں نہیں پسند کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اس کی امی نے کہا۔ کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں، میمہ نے کچھ الجھ کر کہا۔ ہاں بالکل، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے، اس کی امی نے کہا۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا کیا جواب دوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میمہ ابھی بھی الجھی تھی، یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو یہ لوگ اس طرح نہ کرتے۔
اگر انہیں ہمارے نبی کے بارے میں بتاؤ تو وہ اس طرح نہ کرتے، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جاؤ۔ مگر امی ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے ہم میرے بارے میں۔ امیمہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واش کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے ذہن سے ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔ امیمہ نے کہا، آپ کو میری تجویز پسند نظر آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتاب دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتاب دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کرے ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امیمہ ان کی بات پر سر ہلایا۔ اس کے چند دنوں بعد امیمہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امیمہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے کر آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو دکھاؤ۔ امیمہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالیں اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امیمہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہاباری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امیمہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں۔ امیمہ نے کہا، تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی میں کچھ غلط فہمیاں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے لوگ ہمارے گھر میں نہیں آتی۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیمہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امیمہ سے کہا، اور جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان فضول دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس بلند پائے پر ضائع کریں جیسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں امیمہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امیمہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا زوال ہوتا ہے، اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے
ایک ایک حروف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہے۔ تم میری اور میرے فرقے کی بےعزتی کر رہی ہو۔ امیمہ نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے سے کہا، میں کسی کی بےعزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بےعزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تحریر نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہت سارے عیسائی ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہوتے تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو کیا جھوٹے ہو جائیں گے؟ پھر تو انجیل بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے، پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے، پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کے آخری دین پر ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امیمہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، نہ اس کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریر نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریر نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن تمہارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین کے باوجود عیسائیت کا حصہ ہیں، نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ ہمارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمام جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ امیمہ نے قدرے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریر نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے؟ تم نے نہیں پڑھا ہوگا ورنہ تمہیں پتہ ہوتا۔ ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں جویریہ تحریر کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی، وہ صرف امیمہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔
اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں، اور میرے پیغمبر اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہیں، تو پھر مجھے کسی اور چیز کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریر نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو، اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر آنے جانے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں، یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ میمن نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ کی شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے، تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے، ربوگی سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے واسطے سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسے ملا کرتے تھے، پھر ایسا ایسا تمہارے والد اور پھر تمہارے چچا بھی اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے ممتاز ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، یا زیادہ تر اسی طریقے سے لوگ اس مذہب کے پیروکار بنا دیے جاتے ہیں۔